औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है माह रमज़ान मुबारक की 9 तारीख़ है और कल हम बात कर रहे थे खिदमत वालिदैन के हवाले से, क्योंकि हमारी गुफ्तगू चल रही है सूरह नहल की आयत नंबर 97 के मुताबिक कि अल्लाह ने फरमाया कि जो भी अमल सालेह करेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन और उनसा फ़हुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, कि जो भी अमल सालेह करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत, पस वो मोमिन हो तो खुदावन तबारक व ताला उसको उसके अमल की जज़ा अहसन अता करेगा और उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेगा। तो बात यह है कि अमल साले, और उसी सिलसिला गुफ्तगू में हमारी बात पहुँची थी खिदमत वालिदैन पे, कि जहाँ पे गुफ्तगू ये हो रही है कि आया इंसान जो है अपने मकसद तख्लीक तक जो है कैसे पहुँच सकता है, सही मानों में खुदा का अब्द कैसे बन सकता है, और दूसरी बात यह है कि हम अपनी इस मुआशरत के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर खुदा को कैसे राज़ी कर सकते हैं। और कल यहाँ पे हमारी बात जो है सिलसिला गुफ्तगू तमाम हुआ था कि अगर वालिदैन राज़ी हैं तो खुदा राज़ी है। अगर दुनिया की सारी नेमतें चाहिए तो अपने वालिदैन की खिदमत करो और अपने वालिदैन को राज़ी करो। यहाँ पे मुझे एक वाक़या याद आता है कि आखिर माँ की खिदमत किस हद तक की जाए, यानी हम कितनी खिदमत करें कि हम माँ का हक़ अदा कर सकते हैं। तो रिवायत में है कि दुनिया के रेत के जितने ज़र्रे हैं और आसमान से बरसने वाली बारिश के जितने भी कतरे हैं, अगर इन सबको मिलाकर भी माँ की खिदमत की जाए तो मुमकिन नहीं कि माँ के छोटे से मतलब छोटे से भी हक़ को हम जो है अदा कर सकें। हदीस मासूम है कि एक आदमी आया और कहा कि फ़र्जंदे रसूल, मेरी माँ जो है वो इंतहाई कमज़ोर है, यानी ज़ईफ़ है, यहाँ तक कि ज़मीन गिर है, इतनी कमज़ोर है वो, यानी उसके हाथ पाँव जवाब दे चुके हैं। उसको खाना भी मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, उसे नहलाता भी मैं खुद हूँ, यहाँ तक कि मतलब उसकी छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी मैं खुद पूरी करता हूँ। और उसके बाद ये है कि मैं उसके मुंह में निवाला भी खुद रखता हूँ और तमाम कामों को मैं बगैर किसी कराहत के सर अंजाम देता हूँ और बड़ी खुशी के साथ, बड़े खलूस के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। तो क्या मैंने अपनी माँ का, वालदा का कुछ हक़ अदा कर दिया? तो मासूम ने फरमाया कि बाप का हक़ तो बहरहाल अदा हो सकता है, मगर माँ का हक़ तो याद रख, तेरी ये सारी ज़हमत मिलकर भी उसकी एक रात की मतलब जो तकलीफ़ है, जब तू माँ के शिकम में था और तू करवट बदलता था माँ के शिकम के अंदर, और जब उसे वो तकलीफ़ होती थी या वो रातों को जो जागती थी, उसकी एक रात की खिदमत का भी बदला नहीं हो सकता। यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये तो हर इंसान, सुनने वाला भी और पढ़ने वाला, अपने बातिन में ख़ुद अंदाज़ा लगा सकता है कि मैंने किस हद तक खिदमत की है, मैंने किस हद तक जो है ख़याल रखा हुआ है कि मेरे वालिदैन ने। देखिए, खुदा इंसान की हालत को पलटा देता है। आप ज़रा गौर करें कि जब आप छोटे थे उस वक्त वालिदैन जवान थे, सेहतमंद थे, आपके हर काम को बगैर किसी कराहत के साथ वालिदैन ने सर अंजाम दिया और आपकी खिदमत की। अगर बीमार भी हो जाते हैं तो माँ सारी रात खड़े होकर मतलब गुजार देती है और उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है कि बारे इलाहा, इसकी तकलीफ़ मुझे दे दे और मेरी सेहत इसको दे दे। यानी ये जुमला अदा हो रहा होता है कि वो बच्चे की, अपनी औलाद की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। यहाँ पे ये देखें कि अब यहाँ सोचने की बात है कि वही औलाद जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और उसके बाद वही वालिदैन बच्चे की कंडीशन में आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनके ऊपर बुढ़ापा जब आ जाता है, अब हालतें पलट, यानी कि पलट जाती हैं। अब वो बचपने वाली अपनी औलाद वाली कैफियत में आ जाते हैं और औलाद जो है वो वालिदैन की जगह पे आ जाती है। अब वो जवान है, सेहतमंद है, अब उनके ऊपर फरीज़ा है कि वो वैसे ही खिदमत सर अंजाम दें जिस तरह वालिदैन ने आपकी खिदमत मतलब की थी और आपका ख्याल रखा था। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अक्सर मैंने ये गौर किया है कि आप देखें कि माँ और औलाद के खुलूस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। फ़र्क कैसा है माँ की मोहब्बत में, यानी वालिदैन की मोहब्बत में और औलाद की मोहब्बत में? फ़र्क ये है कि जैसे कि मैंने बयान किया कि जब बच्चा छोटा होता है, वो तकलीफ़ में होता है, तो माँ कह रही होती है, वालिद कह रहा होता है कि बारे इलाहा, इसका दुख मुझे दे दे, मेरी सेहत इसे दे दे और मेरी ज़िंदगी इसको दे दे। उसकी खुशी इस बात में होती है कि मैं खुद तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगी,
ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، لیکن بچے کو ہم تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ وہ اپنی راتوں کی نیند کو بھی مطلب نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہاں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مریض ہو جاتے ہیں، جب اوپر فرما بردار، باقی اولاد تو دور کی بات، ان کو تو مطلب ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، لیکن یہ وہ اولاد ہے جو خدمت کرنے والی اولاد ہے، ان کے وہ خدمت بھی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بارے الہ ان کے مشکل کو آسان کر دے۔ مشکل کو آسان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو جلد سنبھال لے، کہ ان کی تکلیف جو ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اب یہاں دیکھیں کتنا فرق ہے اولاد کی محبت میں اور والدین کی محبت میں، کہ آخر کب جو ہے میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی، اور ادھر آپ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ وہ ماں کس انداز سے والے، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں لے جاتے، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا والدین کی خدمت فقط زندگی میں ہے یا ان کی وفات کے بعد بھی خدمت کا حق ہے ہمیں، کہ ہم خدمت کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے، اگر کریں تو ہم کیسے کریں؟ کتنے ہی ایسے مطلب فرمانبردار ہیں، ان کے فرمانبردار اولادیں ہیں جو والدین کی وفات کے بعد بھی، مطلب مرنے کے بعد بھی ان کو بالکل بھلاتے نہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ 5ویں امام کی حدیث ہے کہ جب ایک آدمی نے آ کر پوچھا، مولا آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کی خدمت کی، جیسا کہ آپ نے مجھے حکم دیا، جیسا کہ آپ نے مجھے اجر و ثواب بتایا، میں نے ان کی زندگی میں خدمت کی۔ اب بات یہ ہے کہ آیا ان کے مرنے کے بعد میں اس خدمت کو اگر جاری رکھوں تو کیسے جاری رکھوں؟ یعنی میری خدمت وہ والدین کی زندگی میں تھی اور اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، سلسلہ یا وہ حق ختم ہو گیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ تیری یہ خدمت، تمہاری جو ذمہ داری تھی وہ اب تک باقی چلی آ رہی ہے۔ پوچھا مولا میں اب کیسے خدمت کروں؟ باپ تو انتقال کر چکا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس پر کچھ واجبات تھے تو انہیں ادا کرنے کی کوشش کر، یہ مرنے کے بعد کی خدمت ہے، اگر اس کے اوپر کچھ واجبات تھے تو ان کو ادا کرنے کی مطلب کوشش کر۔ یعنی فقہی اعتبار سے تو دیکھا جائے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ والدین کی قضا نمازیں جو ہیں وہ بڑے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوتی ہیں۔ اگر تم ان کے واجبات کو ادا کر چکے ہو تو پھر اب ایسا کرو کہ ان کے مستحبات کو ادا کرو۔ یعنی واجبات، اگر وہ اولاد اپنے والدین کے واجبات کو ادا کر چکی ہے تو اب مولا فرما رہے ہیں اسے کہ اب تم اس کے مستحبات کو ادا کرو، یعنی ان کے مستحب نماز پڑھو، مستحب روزہ رکھو، مستحب حج ادا کرو، مستحب زیارت، اور دوسرا یہ کہ جتنی ان کی وصیتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرتے دم تک، یعنی کہ جب تک تم زندہ رہو تو ان کا خیال رکھو، ان کے لیے صدقہ اور خیرات دو، ان کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ تو دیکھیں یہاں پہ تو مطلب مرنے کے بعد بھی حق ہے اولاد کا کہ وہ اپنے والدین کو یاد رکھے، اور اگر ان کے واجبات کو ادا کر چکے ہیں تو پھر اب ان کے مستحبات کو ادا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اسی طرح کسی نے سوال کر دیا کہ مولا میرا والد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے، تو اس کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پہ مقام والدین کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں حکم یہ ملتا ہے کہ بہتر ہے کہ بیٹا واجب القتل باپ کو بھی قتل نہ کرے۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حذیفہ یمانی جو ہے وہ صحابی رسول ہے، یہ خود مسلمان ہوا لیکن اس کا باپ جو ہے وہ مشرک ہے اور کافر ہے، اور ایک جنگ میں حذیفہ یمانی پیغمبر اکرم کے ساتھ موجود ہے۔ اب حذیفہ کا باپ جو ہے وہ مشرکین کے لشکر میں ہے، وہ مشرکین کے لشکر میں ہے اور یہ مسلمانوں کے لشکر میں ہے، یعنی بیٹا مسلمان ہے اور باپ جو ہے وہ مشرک اور کافر ہے، اور میدان جنگ میں دونوں آمنے سامنے ہیں، اور جنگ کا اصول ہوتا ہے یا مار دو یا مر جاؤ، یعنی یا قتل کر دو یا قتل ہو جاؤ، جو تلوار کی زد میں آ جاتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، یہ جنگ کا اصول ہے۔ اب وہاں پہ حذیفہ جنگ کرتے کرتے جب اس کی تلوار کی زد میں اس کا باپ آیا تو اس نے تلوار یعنی اٹھائی، بلند کی اور مارنے کا ارادہ کیا، تو پیغمبر نے اس کو آواز دی، اے حذیفہ اپنے باپ کو قتل نہ کرنا۔ وہاں پہ جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس لیے اس کو تو قتل کرنا ثواب ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ اگرچہ وہ کافر ہے اور مشرک ہے مگر تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اندازہ لگائیے کہ
مطلب یہ تو ایک مشرک باپ ہے، ایک کافر باپ ہے، اور اس کا اتنا احترام ہے، تو ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے پاس جو والدین موجود ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی فرصتوں میں سے کچھ وقت جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور جتنا ہم خدمت کر سکتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اب اس کے اجر و ثواب کو جتنا بھی بیان کرتے جائیں، بالخصوص جیسا کہ میں نے کہا کہ ماہ رمضان ہے، اور یہ مبارک مہینہ جہاں ہر سات تمام ساتوں سے افضل ہے، جہاں ہر رات سال کی باقی تمام راتوں سے افضل ہے، جہاں ایک آیت پڑھنے کا ثواب جو ہے ختم قرآن کے برابر ہے، جہاں ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے، جس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، کہ اس مطلب اس منبع سے انسان جتنا سمیٹنا چاہے، اس رحمت کے ذخیرے سے، مغفرت کے ذخیرے سے، برکت کے ذخیرے سے جتنا سمیٹنا چاہے انسان سمیٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انسان ان فرصتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اکثر والدین کو جو ہے جھڑک دیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ کو کیا سمجھ، آپ کون سے زمانہ شناس ہیں، آج کل ہی ہمارا زمانہ ہے، ہمارا دور ہے، اور بچہ اپنے آپ کو اور نوجوان بالخصوص اپنے آپ کو انتہائی ذہین اور فتین سمجھتے ہیں۔ وہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن کہانی ایک ہی ہے۔ اب بات یہ کہ جن کی عمر آپ سے زیادہ ہے، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ زیادہ ہے، اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو آپ کو فیصلہ دیں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ والدین کو گھر میں ہوتے ہوئے ان کو ایک کونے میں محدود کر دیا جاتا ہے، اور ایسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ان کا زندگی میں کوئی رول ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا بنیادی رول ہے۔ وہ بزرگ آپ کے گھر کی رونق ہیں، وہ آپ کے گھر کی زینت ہیں، وہ آپ کے گھر کے محافظ ہیں، وہ آپ کے اوپر ایک سائبان ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب کوئی بزرگ گھر سے چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے اور انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن ان کے تجربات سے اور ان کی زندگی سے جو ہے انسان فائدہ اٹھائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اس زندگی میں جو ہے وہ اپنے اس مقصد کو پالیں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس مقصد تک پہنچ گئے اور اس مقصد کو ہم نے حاصل کر لیا تو ہم دنیا سے کامیاب جائیں گے، لیکن اگر ہم نے حاصل نہ کیا اور دیگر باقی تمام کام سر انجام دیتے رہے تو پھر ناکام لوٹ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان کب اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے کوئی ہمیں نہ وقت کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ لمحے کا پتہ ہے۔ اگر یہی بات ذہن میں ہمیں یاد رہ جائے کہ نہ جانے کس وقت ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم چلے جائیں، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سال ماہ رمضان کے اندر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بلکہ پچھلے سال تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ نہ جانے کہ اگلا سال خدا ہمیں نصیب کرے یا نہ کرے، تو جو وقت ہے، جو فرصت ہے، جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے اور فقط خدا پہ یقین کر لے، تو یقیناً ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، تو ایک سیکنڈ کی عبادت، ایک سیکنڈ کا خالص عمل بھی انسان کو بہت بڑا اجر اور ثواب دے سکتا ہے، اور اس پہ خدا راضی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ محمد و آل محمد صحیح معنوں میں اپنا اب بننے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام۔